आजिज़ी से कहा होगा, अल्लाह मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर, हम दोनों तो तेरे हजूर खड़े हैं, ये पीछे हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार कोई नहीं। फ़ज़हब अंत व रब्बका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ये बातें पीछे इनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं सूरह माइदा में। तो ये उसका एहसास, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अपने मिशन पर लगे हुए हैं। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुम फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने बछड़े को इलाह बनाया उन पर ज़रूर उनके रब का गज़ब होगा और वो दुनिया की ज़िंदगी में रुसवा होंगे। व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, और अल्लाह पर इफ्तरा करने वालों को हम ऐसी सज़ा दिया करते हैं। वल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू, और जिन लोगों ने बुरे अमल किया फिर उसके बाद तौबा कर लिया और ईमान लिया है। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो उसके बाद तेरा रब यकीनन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वलम्मा सकता अन मूसल गज़बु अखज़ल अलवा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा जाता रहा तो उन्होंने तख्तियाँ उठा ली और उनकी तहरीर में उन लोगों के लिए हिदायत फ़ी नुस्खतिहा हुदम व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, उन लोगों के लिए हिदायत थी जो रहमत थी, और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते थे। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा जाता रहा तो उसने तख्तियाँ उठा ली और उनकी तहरीर में उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। किताब में हिदायत और रहमत किन लोगों को मिलती है? जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। हर जगह पे एक ही असलूब है, एक ही जगह, हुदल लिल मुत्तकीन। वख्तार मूसा कौमहू सबईना रजुलन लिमीकातिना फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल, और हमारी तयशुदा मियाद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से 70 आदमी चुन लाए। जब उन्हें जल्जले ने आ लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी क़ाल रब्बी लौ शिअता अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याया अतुहलिकुना बिमा फ़अल अस्सुफ़हाउ मिन्ना। अच्छा, फरमाया कि ए रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले इन्हें और मुझे हलाक कर सकता था। क्या तू हम सबको हलाक करता है जब जो हम में से कुछ अहमकों ने किया? इन हिया इल्ला फितनतुक, ये तेरी तरफ से एक आजमाइश थी। तू दिल्लु बिहा मन तशा व तहदी मन तशा, जिसे तू चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत दिखाता है। अंत वलियुना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन, तू ही हमारा सरपरस्त है, हमें माफ़ फरमा और हम पर रह फरमा, और तू बेहतरीन माफ़ करने वाला है। ये वाक़या तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसकी तफसील ज़्यादा इस मुकाम पर है। सूरह बकरा में ये सारी बातें पढ़ी हैं। उसमें मामला ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम 70 अफराद अपने लेके गए और वो ये कहते थे कि जब तक हम आपको बातचीत करता हुआ रब से ना देखें हमने नहीं मानना। उधर जाके जब ये मामला शुरू हुआ तो कहते नहीं, जब तक अब रब हमसे बातचीत ना करे। ये बदतरीन गुस्ताखी थी। उसी जगह पे जो है बिजली की कड़क आई है और जला के भस्म कर दिया गया, मर गए हैं ये लोग, और मूसा अलैहिस्सलाम परेशान। अल्लाह अकबर। नबी अपनी कौम के लिए किस तरह परेशान रहता है। एक वाक़या मेराज में भी हमने ये बात समझी थी, बहरहाल उसको अभी रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन वो जो साथी रहे थे उन्होंने दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 बंदे चुन के लाया था सरदार, वापस जाके कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह ये जाहिल, अल्लाह तू इनकी जहालत की वजह से हमें भी सजा देगा, अगर तू चाहता तो हमें पहले भी मार सकता था। ये एक तेरी तरफ से आजमाइश थी, उनमें से कुछ ही लोग साबित कदम होंगे, बाकी सारे बैग गए। तो कहा गया अपनी रहमत से इन्हें जिंदा कर दे। इन मरे हुओं को फिर अल्लाह ताला ने जिंदा करके भेजा। सूरह बकरा में हमने रुकू नंबर 5 से लेके 14 तक पूरे इनके जराइम, इनकी वो चार्जशीट को देखा था, तो उसमें ये बातें आ रही थी। फरमाया गया कि अब तू माफ़ कर दे और हम पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन माफ़ करने वाला। चुनाचे अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और फिर इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसनतम व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक, और हमारे लिए इस दुनिया में नेकी लिख और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रजू कर लिया। काला अज़ाबी उसीबु बिही मन आशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया, सजा तो मैं उसे ही देता हूँ जिसे मैं चाहूँगा। व रहमती वसियत कुल्ला शै, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए। फसअक्तुबूहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युअतूना ज़का, लिहाजा जो लोग मुत्तकी हैं, ज़कात देते हैं और हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, उनके लिए वल्लज़ीना हुम बि आयातिना युमिनून, उनके लिए मैं रहमत ही लिखूंगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह तो अपने ऐसे लोगों में फरमा दे जिनके लिए तेरी रहमत मखसूस है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, जो लोग इस रसूल की इत्तिबा करते हैं जो नबी उम्मी है, जिसका जिक्र वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। अब ये इनके अपने किताबों में भरपूर निशानियां पाते हैं अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से। फरमाएगा तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो रसूल इन्हें नेकियों का हुक्म देता और बुराइयों से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों को हलाल उन पर ठहराता है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ,
اور ان پر بری چیزوں گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان کے بوجھ ان سے اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، یعنی خرافات، بدعات، کفر، شرک، الحاد، ان ساری چیزوں سے آ کے صحیح تعلیم کے ساتھ جو جوڑا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ یہ اہل کتاب سے بات تھی، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے ہی کہا جا رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی اس میں کنسیڈر کریں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ اب اس پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور ان کی توقیر و تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور ان کی نصرت اور حمایت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس روشنی کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، کون سی؟ قرآن مجید، اس کی اتباع۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا نا، الا انی فیکم الثقلین، آگاہ ہو جاؤ میں تمہارے، الا انی تارکن فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ عز وجل ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وحبل اللہ وہ اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا گیا کہ جس کسی نے اسے تھامے رکھا، من اتبعہ کانا علی الہدا وہ ہدایت پر ہے جس نے اس کی اتباع کی، ومن ترکہ کانا علی الدلالہ اور جس نے اسے ترک کر دیا وہ گمراہی پر ہے۔ مسلم کی 37 اور 2408 نمبر کی روایت ہے۔ تو یہاں پر چار چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ آیت نمبر کیا جی آ رہا ہے آپ کے سامنے؟ 157 ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان، توقیر و تعظیم، نصرت اور اس نور کی اتباع جو آپ پر نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کریں گے۔ توقیر و تعظیم کے اگر سمجھنا ہے تو سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور نبی کے طریقے سے اپنا طریقہ 180 ڈگری پہ ہو تو جی کامیابی نظر آ سکتی ہے۔ نبی کے ٹارگٹ، گول، ایمبیشن کیا ہوں اور ہمارے آج زندگی کے کیا ہوں تو پھر اس کے بعد کامیابی نظر آ سکتی ہے بھائی؟ ممکن صدق دل والا ایمان، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی توقیر و تعظیم، آپ کی اتباع دل کی پوری، آپ کی نصرت اور حمایت، اللہ کے دین کی سربلندی اور اس قرآن کو محور و مرکز اس کی اتباع کرنا، یہ چار چیزیں ہیں جو ہمیں جوڑتی ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے یا سیرت النبی کا صحیح اصل مفہوم، اس کے حوالے سے تقریباً 3.25 یا 4 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو ضرور سنیں۔ اس جگہ پہ ہم نے سے بڑا ڈیٹیل لے کے لیا، بڑا ڈیٹیل اور بڑا پیچھے سے تصور لیا، لیکن اب ظاہر بات ہے یہاں پہ وہ بات ہے، صرف ایک آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4 گھنٹے تقریباً 3 گھنٹے کی بات ہے، گفتگو ہے، لیکن ظاہر ہے سمجھے تو صحیح کہ یہ جو دعوے کرتے پھریں، دعوے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس دعوے کو ثابت کرنا تو صدق دل والا ایمان ہو تمہارے پاس، تم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈیو رسپیکٹ دے رہے ہو، ان کے مشن اور ٹارگٹ اور ایمبیشن اور گول کو لے کر ان کے لائے ہوئے معجزے کو آج امام مانو، اس کی اتباع کرو، تب بات بنے گی اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں، اور وہ رول ماڈل کی امید ہے کہ یہ ویب سائٹ کے اوپر پڑھا ہوگا۔ تو یہ بہرحال آیت کو سورہ الاعراف آیت نمبر 157 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اس تعلق کی کیا بنیادیں ٹھہرتی ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ اس گفتگو کو یہاں پر سمجھا جائے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، لا الہ الا ہو اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، والرسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون اور اس کی اتباع کرو، امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر نبی کی اتباع کریں گے ہدایت بھی تب ہے، خالی قولی نعروں سے، کھوکھلے نعروں سے، زبان سے اقرار کریں، دل کی گہرائیوں سے، اور ہمارا عمل یہ بتاتا ہو۔ شادی بیاہوں تو کیسے ہوں بھائی؟ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی نہیں کر کے دکھائی، نکاح نہیں کر کے دکھایا، اولاد پال کے نہیں دکھائی، بیٹیوں کے خالی صرف نام فاطمہ، زینب اور کلثوم رکھیں یا ان کی تربیت بھی کر کے دکھائیے۔ آج بڑے خوش ہو گئے کہتے ہیں جی نبی کی بھی بیٹی اور ہماری بھی بیٹی، سبحان اللہ، اور ان کی بیٹی جینز ٹی شرٹ میں یونیورسٹی کالجز سے آتی ہے، 2 کو چھوڑ کے آتی، 2 کو آگے آ کے بتاتی، تو پھر بھی ٹھیک، خالی صرف اس بات پہ خوش ہیں کہ جی نبی کی بیٹی بھی ہماری بھی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی کی تربیت کوئی نہیں نظر آتی، اس بات پہ خوش ہیں جی ادھر بھی بیٹیاں دی گئی تھی، ادھر بھی بیٹیاں دی گئی۔ گھروں کے کیا انداز ہیں، زندگی کیسی ہے،
کس چیز پہ لگائی ہے بھائی؟ یہ خالی کھوکھلے ناروں تک بات آ کے نہ رک جائے. وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ، آپ کا بیٹا آپ کی گود میں دم دیا اور آنکھ سے آنسو بہے، کہا جی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلے گا جس سے رب ناراض ہوتا ہو. کہاں پہ؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس کی اتباع کرو، امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. اتباع زندگی کے ہر گوشے میں. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بنو اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس شیطان پر اپنا عصا مارو. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس شیطان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی، ان میں سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ خود ہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں معاف کر دیں اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. فرمایا گیا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے. یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں پڑھی ہیں، اس لیے کوئی تفصیل ادھر نہیں کی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظالم تھے. انہیں کہا گیا تھا حتتن، انہیں کہنے لگے ہنتتن، ہے نا، دانا بالی کے اندر. یہ بات آ چکی تھی. یہاں سے جو ایک واقعہ جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا جس کی طرف اشارہ ملا، جی ہوشیار ہو جائیے، کون سا واقعہ جو ہم نے پہلے نہیں پڑھا؟ یہ واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے واقعہ سبت، جس کے بارے میں صرف اشارے آتے جا رہے تھے کہ سورہ الاعراف کے 21 رکوع آیت نمبر 164 میں چل کے جو ہے اس کو دیکھیں گے. وہ واقعہ آ چکا ہے. فرمایا گیا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے احکام میں الہی کے حوالے سے خلاف ورزی کرتے تھے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کہ سبت کے دن تو مچھلیاں سینہ تان کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ کسی دن پانی میں نہیں آتی تھی. فرمائے گا کذالک، اسی طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمایا. یہ ایک معاملہ اسی طرح تھا کہ اکثر مفسرین نے اس بستی کا نام ایلا یا ایلات جو ہے وہ بیان کیا، مدین کے قریب کا معاملہ ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہفتے والے دن ان پر جو ہے وہ بند کر دیا تھا، شکار کو روک دیا اور کہا گیا اس دن تم کیا کرو گے؟ عبادت کرو گے. اچھا، اب انہوں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ اس دن اب عبادت تو کرتے نہیں تھے اور نہ ایسا ہے کہ کاروبار کو چھوڑ پاتے تھے. مچھلیاں اور وہ اس کے بارے میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے والے دن تو وہ سینہ تان کے باہر نکلتی کہ بغیر کوئی جال ڈالے اوپر اچھل کے دکھا رہی ہیں، اور باقی دنوں میں نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس دریا سے یا سمندر سے جو بھی ہے ایسی نہریں بنانا شروع کی اور بڑے بڑے گڑھے کھودے کہ جس سے وہ پانی ادھر سے بہا کے لے آتے اور پھر کوئی شٹر ڈال دیتے، بند کر دیتے. آج مچھلی نہیں پکڑنی بھائی، ہفتہ ہے، رب کا حکم ہے، گناہ ہو جائے گا. اور یہ ہفتے پھر کیا کرنا ہے؟ اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑنی. اب جس دن عبادت کرنے کا حکم تھا اس دن سارا دن کس کام پہ لگایا؟ اس دن یہ سازش تیار کرنے میں لگایا. عبادت نہیں کی، عبادت سے پھر بھی محروم ہے. ان کی اس بدترین حرکت کی وجہ سے ان کے معاملات جو ہیں وہ کیا کیے گئے. البتہ جو اور بھی زیادہ اہم بات اس میں آتی ہے، اس جگہ پہ جب یہ کام ہوا ہے تو 3 گروہ پیدا ہو گئے ہیں. ایک وہ برا کام کرنے والا، ایک گروہ جو ان کو روکنے والا تھا اس برے کام سے، اور ایک گروہ بالکل امپارشل ہو کے سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی ہمیں اس سے کیا، یہ برے کام کرتے پر ہم کرتے نہیں لیکن یہ سائڈ پہ. اب اس گروہ کے حوالے سے بات آ رہی ہے.
اچھا ہفتہ جو ہے وہ بنو اسرائیل کے لیے متبرک دن تھا اور اس دن انہیں دنیاوی کام کاج منع تھا. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے خود سیٹ کیا. ہر قوم کے پاس آیا کون سا ہے؟ جمعہ. ٹھیک ہے جی, جمعے کو انہوں نے خود یہ ہٹایا, ورنہ سید الایام جمعہ ہی ہے. تو یہاں پہ وہ کہنے لگے کہ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھے جو سمندر کے کنارے واقع تھے. وہ لوگ سبت کے دن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. سب کے دن تو مچھلیاں سینہ تان کر پانی پر ظاہر ہوتی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی. اس طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا. ہم پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھ کے مسلمان جب احرام کی حالت میں تھے تو اندر بہت سارے جانور آگے تھے. اس وقت ان کے لیے بھی واقعہ سب والا ایک انداز تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے اور جانور سامنے کھڑا ہے, ہرن کھڑا ہو جی, تو احرام کی حالت میں شکار نہیں. تو یہی اب آزمائش ان پر بھی ڈالی گئی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب ان میں سے کچھ نے دوسروں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید سزا دینے والا ہے. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کیا معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں. دیکھیے دو چیزیں, بستی میں 3 گروہ, ہیلا کرنے والا, روکنے والا اور کچھ نہ کرنے والا. اب وہ جو ہیلا کرنے والے تھے, انہیں جو روکنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو, یہ تو غلط ہے, یہی تو غلط بات ہے, اللہ نے تمہیں کہا تھا عبادت کرو, تم اپنے آپ کو کھپا رہے ہو. جو لوگ اس کام میں انوالو نہیں تھے وہ ان روکنے والوں کو روکے کہ یار بات کیوں ان کو تم بلا وجہ نصیحت کرو, یہ گڑبڑ کر رہے ہیں نا, چھوڑ دو. اور بالکل بعین یقین کیجئے آج ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے. ایک بندہ مغرب کے ٹائم پہ یہ روزوں میں بھی گانے اپنے آواز چلا کے جلا رہے, تو اب اس کو دوسرا آدمی روک رہا ہے, اللہ کے بندے حیا کر لے یار, شرم کر یار, یہ رمضان ہے یار, رمضان مغرب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, بند کرو اسے. تو دوسرا کہتا ہے بھائی چھوڑ دے, پاگل ہوئے ہیں, سارے پاگل ہوئے ہیں, آج کل سمجھ نہیں آتی. یہی چل رہا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی چل رہا. چھوڑو یار کیا فائدہ, تم ایسے بلا وجہ ماں میں نہیں بنا کرو, پہلے اس دن بھی مار کھائی تھی ادھر, آج پھر کھاؤ گے, چھوڑ دو. ایک گروہ بدماشی کرنے والا, ایک گروہ اس کو روکنے والا, اور ایک گروہ بل سے ہٹ کے نکل کے کھڑا ہوا. تو وہ کہنے لگا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید سزا دینے والا ہے. تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, قالوا معذرۃ الی ربکم, تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت تو کر سکیں کہ جب اللہ تیرے قوانین ٹوٹ رہے تھے تو میں اندھا گونگا بہرا ہو کے نہیں بیٹھ گیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو میری استطاعت تھی اس وقت میں نے کوشش کی کہ میں انہیں منع کروں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں سے جو کسی منکر برائی کو دیکھے اسے روکے بیدی, اپنے ہاتھ سے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, نہیں استطاعت رکھتا استطاعت, فَبِلِسَانِهِ, اپنی زبان سے روک. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, اس زبان پہ بھی پیرے لگا دیجیے. فَبِقَلْبِهِ, اپنے دل میں اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور کہا یہ کمزور ترین درجہ ایمان کا. صحیح ہے, سمجھ آ رہی ہے جی. یعنی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم نے نیکی کا حکم اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا. تم دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی. اور آج یہ موجود ہے. آج ہمارا بڑی پیاری روایت اس میں بھی ہے جس میں کہا گیا, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری تمثیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ تمثیل دے کے بیان کرتے, مثالیں بیان کرتے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے. فرمایا جا رہا ہے بخاری کی روایت کہ حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دے کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی. کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسرے لوگوں کے حصے میں اوپرلی منزل. اب نیچے منزل والے جب پانی لینے کے لیے بلائی منزل والوں کے پاس گزرتے تو انہیں تکلیف پہنچتی. یہ دیکھ کر نیچے منزل والوں نے کلاڑی اٹھائی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب اگر اوپر والوں نے آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو خود بھی بچ جائیں گے, نیچے والوں کو بچا لیں گے, اور اگر انہیں چھوڑ دیں گے بھائی ان کی مرضی تو کیا ہو جائے گا. آج بھائی اگر ہمارے برابر کے گھر میں گناہ فسق و فجور کی باتیں ہیں, گانے بجانے ہیں, بری تہذیب ہے, برے معاملات ہیں, تو یہ آگ بڑھ کے ہمارے گھر پہ بھی آ جائے گی, جس کو ہم نے آج اگنور کیا ہوا ہے نا کہ نہیں ٹھیک ہے یار ہر ایک کی اپنی مرضی اپنی لائف ہے بھائی, اور بھائی بلائیں. اور ہم تو یہ کام کریں جس کو یہاں پر کہا گیا کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. پہلی بات تو یہ معذرت اللہ کے حضور پیش کی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل جب تیرے دین کے قوانین ٹوٹ رہے تھے تو میں اس وقت لوگوں کو مناتا پھر رہا تھا. اور دوسری بات کوئی پتہ نہیں کوئی بندہ کہاں سمجھ جائے, اور ایسا ہوتا بھی اللہ کی رحمت سے جب ہم لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی غلطی ہوئی, مجھے اس کا احساس. آپ بلیو کیجئے ایک جگہ پہ جا کے ایسی وہ کوئی دکان پہ گانے وانے چل رہے تھے, ان سے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ گانے تو مناسب نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری یہ شاید. بندے کو احساس ہوا, یقین کیجئے معافیا مانگ رہو, توبہ کرو, ہاں یار غلطی ہے, بس بندہ بہک جاتا ہے. یعنی کتنے سارے ایسے پیارے پیارے بھائی موجود ہیں, لوگ موجود ہیں جو اصلاً حق پر آنا چاہتے ہیں لیکن معاشرے کا اثر ہے, اندر کی گڑبڑیں ہیں, کوئی شیطانی ورغلے ہیں, وہ ہیں بہکانے کے انداز ہیں,
ٹی وی ڈرامے فلمیں لوگوں کی پسند لگا لو یار ہمارے لیے لگا لو تم نہیں سنتے تو ہیں چیزیں تو وہ بہک جاتا ہے. اگر ہم اسے حق کی طرف بلائیں تو آ سکتا ہے ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے. اور یہاں پہ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے بچائے جانے والا گروہ کون سا ہے؟ صرف وہ جس نے انہیں برائی سے روکا ہے. قرآن مجید میں یہ پوری اصطلاح ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اور آج ہم برائیوں سے نہیں روک رہے. ہم اپنی بہنوں سے بھی عرض کریں گے کتنی گندی ڈریسنگز کے ساتھ خواتین آتی ہیں. خدا کا واسطہ اپنی بہنوں میں وہ کام کرے کہ اللہ کی بندی یہ کوئی لباس ہے پہننے کا, تجھے خود شرم نہیں آتی؟ تجھے یہی نہیں پتا چل رہا تو وارڈروب میں کھڑی ہوئی ہے کہ تو گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے؟ تو اپنے ڈریسنگ روم میں یا باہر ہے تو لوگوں کے سامنے اس وقت. اور حلیہ دیکھ حالت کیسی ہے. اسی طرح مردوں کے اعتبار سے ہے, اگر مال حرام میں کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے کہیں بیٹھ بھائی جہنم کے آ گئے اس سے بچو. آپ زیادہ زیادہ اس کی نظر میں برے ہو جائیں گے نا, رب کی نظر میں تو اچھے ہو جائیں گے. لیکن جب بھی بہرحال کی بات کہی جائے حق کے انداز سے کہی جائے, عمدہ انداز سے کہی جائے, خیر خواہی سے کہی جائے, ایک بڑی اہم فیکٹر ہے ہم اس کو یہ یقین دلائیں کہ ہم تجھ پر کوئی طنز تانا نہیں کرنا چاہ رہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ میرا بھائی تو آگ سے جہنم کی آگ سے بچ جا. جب اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے تو تب وہ اس کام کو دور کرنے والا بنے گا. فرمایا جا رہا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء. پھر جب انہیں جو نصیحت کی گئی اسے فراموش کر دیا تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِأَيْثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جو لوگ ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے برے عذاب میں انہیں پکڑ لیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ. پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یہ وہ بات تھی کہ ان کی یہ جو برائیاں ہوتی رہیں اس کے نتیجے میں آ کے انہیں بندر بنا دیا گیا. ایک جگہ پہ کہا کہ انہیں سور بنا دیا گیا, ایک جگہ پہ کہا گیا انہیں کہ طاغوت کے بندے بنا دیا گیا. ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے. یہ یونانی بادشاہوں نے انہیں غلام بنایا, بخت نصر نے مظالم ڈھائے, ماجوسیوں کے ظلم سہے ہیں, مسلمان حکمران ان پر مسلط رہے ہیں, ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بدترین معاملات رہے ہیں. ان ربک لسریع العقاب. بلا شبہ آپ کا رب عذاب میں تاخیر نہیں کرتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اور ہم نے انہیں زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک. ان میں سے کچھ تو نیک اور دوسرے ان سے مختلف ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون. اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں. فخلف من بعدہم خلف. پھر ان کے بعد جانشین ایسے ناخلف جانشین ہوئے ورث الکتاب کہ جو کتاب کے وارث بن کر یاخذون عرض هذا الادنی. اس دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے. پھر ان کے بعد ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب کا وارث بن کر اس دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. اور کہتے یہ تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آ جائے تو پھر اسے لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ. کیا انہیں اس کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ کہ وہ حق کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی چیز کو منسوب نہ کریں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. اور وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب مذکور تھی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور دار آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے. افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل سمجھ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. تو ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں. اصل میں ان کی ساری روش کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے حق سے دور بھاگنے کی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لاد دیا تھا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. کہ وہ انہیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو شاید کہ تم متقی بن جاؤ.
اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بھی ہم نے کئی دفعہ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر پہاڑ لا کر معلق کر دیا گیا. اب یہ بعض کہتے ہیں بالکل حقیقتاً ایسا ہوا ہے، بعض نے کہا استعارن بیان کیا گیا، واللہ عالم. لیکن اگر حقیقتاً ہے تو کیسی عجیب سی بات ہے کہ اپنے اوپر پہاڑ لٹکتا ہوا دیکھ کے کیا کہا جا رہا ہے، اس کتاب کو تھامو، اس کے حکموں کو مانو، اور پھر اس کے بعد جو ہے عہد شکنی ہو گئی ہے. اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، شاید کہ تم متقی بن.